अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू हाउस वाइफ टेल्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक दिया रहने दिया की दूसरी किस्त लेकर आई हूँ। इस नावल को लिखा है निगत सीमा ने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आगा जान, मैं आ गई हूँ। उन्होंने नज़रें उठाईं और इसके चेहरे पर ठहर गईं, जहाँ हया और खुशी के रंग बिखरे थे। और जब सकीना की शादी की तारीख तय हुई थी, इसके चेहरे पर भी खुशी और हया के रंग बिखरे रहते थे। याद रखिएगा आगा जान, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये रिश्ता हर सूरत तय करना है आपने, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे आप। रेहान आगा की आवाज़ इनके कानों में गूंजी तो उन्होंने उरूज के चेहरे से निगाहें हटा लीं। उरूज, इधर आओ बच्चे, मेरे पास आके बैठो। और वो धीमे धीमे चलती उनके पास आके बैठ गई। उरूज बेटा, उन्होंने इसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और दिल ही दिल में लफ्ज़ तरतीब देने लगे कि कैसे किस तरह वो इससे बात करें। दुबैर और अनीस कब आ रहे हैं? आज रात किसी वक्त दुबैर भैया की फ़्लाइट है और अनीस आज आ गए हैं। इसकी नज़रें झुक गई थीं और लबों पर मध्यम सी शर्मीली मुस्कुराहट पूरे चेहरे को रोशन कर रही थी। नहीं, आगा जी की हिम्मत जवाब दे गई। वो इसकी खुशी छीन कर किसी और की झोली में नहीं डाल सकते थे। रोज़े महशर वो सकीना को क्या जवाब देंगे? उन्होंने उरूज के हाथ छोड़ दिए। उरूज, अब्दुल करीम से कहो हसन साहब और उनकी बेगम को बुला कर लाए, अभी ज़रूरी बात करनी है। क्या बात है आगा जान? वो घबरा गई। मैं चाहता हूँ अनीस आ गया है तो आज रात ही तुम्हारा और अनीस का निकाह हो जाए, बाकी फंक्शन तयशुदा तारीख़ों पर होते रहेंगे। लेकिन क्यों आगा जान? चाची ठीक है ना? और आप? हम ठीक हैं उरूज फातिमा। उन्होंने गहरी सांस ली। फिर इस तरह अचानक? वो उलझी हुई सी उन्हें देख रही थी। तब लम्हा भर सोचने के बाद उन्होंने वो सब कुछ उसे बता दिया जो रेहान आगा ने उनसे कहा था। लम्हों में इसकी दमकती हुई रंगत पर जर्दियाँ उतर आई थीं। बेपनाह खूबसूरत आँखों में नमी फैल गई थी और कमरे में आते हैदर सुल्तान ने आगा जान की पूरी बात सुन ली थी और सुर्ख आँखों के साथ वो बहुत दुख से आगा जान की तरफ देख रहे थे। बड़े अब्बा, ये सब बहुत जालिम हैं। ये खा जाएंगे हमें, मार डालेंगे मुझे, आपको, बिट्टू को। ये मुल्क को भी खा रहे हैं। आपको पता है ना बड़े अब्बा, ये वहीद भाई ने अपने मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया है। हैदर मेरे बच्चे, तुम दूसरों की फ़िक्र मत करो, बैठ जाओ इधर और मेरी बात ध्यान से सुनो। और उरूज, तुम जाओ अब्दुल करीम को भेजो इधर। हाँ हैदर, उरूज तुम्हारे भाई की बेटी है और वो मेरी नवासी है। हम दोनों के लिए इस वक्त इसकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आज रात ही निकाह नहीं हो सका तो कल सुबह सबसे पहला काम यही करना है। अव्वल तो मुझे उम्मीद है कि हसन हमारी मुश्किल समझते हुए सब इंतज़ाम कर लेंगे। वो लेट गए थे जैसे बहुत थक गए हों। हैदर सुल्तान ने आगा जान का हाथ अपने हाथों में ले लिया था। वो ज़ख्मी नज़रों से उनको देख रहे थे। ये चचा जान ने ऐसी बात क्यों की भला? कोई ऐसी बात भी करता है? और भला कभी ज़बरदस्ती भी रिश्ते नाते होते हैं? उन्होंने खुद ही बहुत चाव और शौक़ से उरूज फातिमा का रिश्ता मांगा है। हमने तो उनसे नहीं कहा था। वो बोल रहे थे होले होले और उन्हें पता ही नहीं चला कि इनके हाथ में दबा आगा जान का हाथ कब सर्द पड़ गया। वो तो बस इनका हाथ हाथों में लिए बोल रहे थे। वहीद आगा और सईद आगा की बेतनाइयाँ, रेहान आगा की बेहिसी, जो इनके दिल में आ रहा था बोले जा रहे थे। और जब हसन साहब और अज़रा बेगम बौखलाए हुए आगा जान के कमरे में दाखिल हुए, हैदर सुल्तान उनका हाथ थामे शिकवा कर रहे थे। बड़े अब्बा, आगा जान, आप बोलते क्यों नहीं? कुछ तो कहें। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अब्बा जान और भाई साहब की ज़िंदगी में तो ये ऐसे नहीं थे, बोले ना। हैदर, हसन साहब ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो उन्होंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। आगा जान ने इस तरह क्यों बुलाया है? खैरियत है ना? पता नहीं अब ये खैरियत है या नहीं, लेकिन आगा जान चाहते हैं कि उरूज और अनीसुल हसन का निकाह जब तक मुमकिन हो सके आज रात को ही हो जाए और बाकी फंक्शन मुकर्ररा तारीख़ों पर होते रहें। हैदर सुल्तान खड़े हो गए थे। आगा जान का हाथ उनके हाथ से छुटकर उनके पहलू में गिर गया। हसन साहब को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उन्होंने तेज़ी से हैदर सुल्तान के एक हाथ से पीछे किया और झुककर आगा जान की पेशानी पर अपना हाथ रखा। फिर घबराकर इनके नाक के सामने हाथ रखा। सीने पर कान रखकर धड़कन सुनने की कोशिश की। नब्ज़ टटोली, फिर मायूस होकर सर हिलाया। ओह नो! अज़रा बेगम, जल्दी से घर जाएं और दुबैर से कहें डॉक्टर बेग को फ़ौरन ले आए। हसन भाई, हैदर सुल्तान की आंखों में खौफ नमूदार हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ आगा जान को? फिर हसन साहब का जवाब सुने बगैर वो बेताबी से कभी उनकी नब्ज़ चेक करते, कभी पेशानी पर हाथ रखते। मौत की खुनकी महसूस करते ही इनके लबों से चीख निकल गई। नहीं बड़े अब्बा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो उन्हें झंझोड़ रहे थे।
آپ مجھے اور عروج کو اس طرح اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے. آپ کو پتہ ہے نا یہ سب ہمارے دشمن ہیں، میرے بٹو کے دشمن ہیں. وہ چیخ چیخ کر رونے لگے. حسن صاحب نے انہیں گلے سے لگا لیا اور ہولے ہولے تھپکنے لگے، لیکن وہ سنبھل ہی نہیں رہے تھے. حسن بھائی جلدی کریں، نکاح خواہ کو بلائیں. اگر آغا جان چلے گا تو یہ لوگ نکاح نہیں ہونے دیں گے. آپ کو نہیں معلوم، مجھے ابھی ابھی تو آغا جان نے بتایا ہے. یہ میرے بڑے ابا ہیں نا، تو اسی لیے انہوں نے سب بتا دیا مجھے. وہ جو چچا جان نے کہا وہ سب. وہ حسن صاحب کے بازوؤں سے نکل کر زمین میں بیٹھ گئے. نہیں بڑے ابا، اٹھ جائیں آپ مت کریں ایسا. حسن بھائی آ گئے ہیں، بٹو کو رخصت کریں اپنے ہاتھ سے، ورنہ سب میری بٹو کو کھا جائیں گے، مار دیں گے. وہ بیڈ کی پٹی پر سر پٹکنے لگے. کچھ ہی دیر میں سب اکٹھے ہو گئے. ڈاکٹر نے بھی آ کر موت کی تصدیق کر دی. چچا جان قاتل ہیں بڑے ابا کے. اپنی موت کا ڈراوا دے کر انہوں نے میرے بڑے ابا کو مار ڈالا. انہوں نے اندر داخل ہوتے ریحان مرزا کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا. قاتل ہیں آپ؟ ہاں قاتل ہیں اپنے بھائی کے. حسن بھائی آپ ان کے خلاف FIR درج کروائیں جلدی. حسن صاحب ان کے گرد اپنے بازو حمائل کے بمشکل وہاں سے ہٹا کر لے گئے، اور ڈاکٹر بیگ جو آغا جان کی موت کی تصدیق کرنے کے بعد واپس چلے گئے تھے انہیں رکنے کا اشارہ کیا. سامنے سے آتے عبد الکریم کو دیکھ کر حیدر سلطان ان کے بازوؤں سے نکل کر عبد الکریم کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگے. تو حسن صاحب نے ڈاکٹر بیگ سے مختصراً ان کی کیفیت بیان کی اور دوبیر کو سمجھایا کہ وہ انہیں عبد الکریم کے ساتھ اوپر ان کے کمرے میں لے جائیں، اور وہ انجیکشن جو ڈاکٹر بیگ نے بتایا ہے کسی طرح انہیں لگا دیا جائے تاکہ وہ پرسکون ہو جائیں. دوبیر الحسن نے آگے بڑھ کر حیدر سلطان کو عبد الکریم سے الگ کر کے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے لیا، تو وہ کچھ مطمئن ہو کر ڈاکٹر بیگ کو رخصت کر کے واپس آغا جان کے کمرے میں آ گئے. اگرچہ یہ صورتحال اور آغا جان کی اچانک موت ان کے لیے بہت پریشان کن تھی. حیدر سلطان کی باتوں نے انہیں بہت الجھا دیا تھا، تاہم وہ ابھی اس کے متعلق کسی سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتے تھے. اصل بات کا علم تو شاید صرف حیدر سلطان کو ہی تھا، جو ذہنی طور پر انہیں بہت ڈسٹرب لگے. ڈاکٹر بیگ نے کہا تھا کہ انجیکشن کے بعد انہیں نیند آ جائے گی. وہ 3 گھنٹے کی نیند کے بعد جب اٹھیں گے تو پرسکون ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا. جب وہ 2-3 گھنٹوں کے بعد سو کر اٹھے اور عبد الکریم کے ساتھ آ کر مردوں میں بیٹھے تو بالکل خاموش تھے. ہاں کبھی کبھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، جنہیں وہ ہاتھوں کی پشت سے صاف کر لیتے. حسن صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے، پھر جنازہ اٹھنے تک ان کے ساتھ ہی رہے. انہوں نے سوچا تھا کہ وہ سویم کے بعد حیدر سلطان سے ان کی آدھی ادھوری باتوں کے متعلق پوچھیں گے جنہوں نے انہیں الجھا دیا تھا. کچھ تو تھا ایسا جو حیدر سلطان اس طرح باتیں کر رہے تھے اور آغا جان فوری نکاح کرنا چاہتے تھے. یہ گتھی تو حیدر ہی سلجھا سکتے تھے. انہیں حیدر سلطان کے غم کا احساس تھا، اسی لیے وہ سویم سے پہلے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن نہیں جانتے تھے کہ وہ سویم کے بعد حیدر سلطان سے نہ کبھی مل پائیں گے اور نہ یہ گتھی سلجھ پائے گی. آغا جان چلے گئے تھے. اسے یقین نہیں آتا تھا. 3 دن ہو گئے لیکن اس کے آنسو ہی نہیں رکتے تھے. آج بھی سارا دن وہ حیدر سلطان کی گود میں سر رکھے روتی رہی اور حیدر سلطان اسے سمجھاتے رہے. انہوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کی رخصتی سادگی کے ساتھ مقررہ تاریخ کو ہی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آغا جان کا غم اپنی جگہ بٹو، وہ تو آخری سانس تک رہے گا، لیکن تمہارا فرض ادا کرنا بھی ضروری ہے. وہ بے حد سنجیدہ اور مدبر لگ رہے تھے. آغا جان کے بغیر؟ اس کے آنسو تیزی سے بہنے لگے. میں ہوں نا بٹو. انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا. تم انیس الحسن کے سنگ رخصت ہو جاؤ گی نا تو میں عبد الکریم کاکا کو لے کر ماڈل ٹاؤن چلا جاؤں گا. پھر تم کبھی کبھی انیس الحسن کے ساتھ وہاں آیا کرنا. میں اور عبد الکریم کاکا تمہارے آنے کا انتظار کیا کریں گے. ان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہو کر معدوم ہو گئی. پھر وہ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پوچھتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے. میں ذرا وحید بھائی اور سعید بھائی کے پاس جا رہا ہوں. لیکن آپ ابھی تو آئے ہیں نیچے سے. عروج فاطمہ جانتی تھی کہ وہ بہت تھکے ہوئے ہیں. آج سویم تھا، قرآن خوانی، پھر یتیم خانوں وغیرہ میں کھانا بھجوانا اور لوگوں کی آمد و رفت. بس آ رہا ہوں. صبح وحید بھائی اور سعید بھائی اپنے کام پر چلے جائیں گے تو بات نہیں ہو سکے گی. تم عبد الکریم کاکا سے کہو چائے بنائیں، میں ابھی آیا. وہ چلے گئے تھے اور یوں ہی لاؤنج میں وہ بیٹھے سوچے جا رہی تھی. کاش آغا جان کو کچھ نہ ہوتا. کتنے ماہ و سال کے بعد وہ جی بھر کے خوش ہوئی تھی. انیس الحسن کی رفاقت کے خیال سے آنکھوں میں ہر وقت چھائے غم کے بادل چھٹ گئے تھے. زندگی اپنے ہاتھوں میں اس کے لیے خوشیوں کے پھول لیے منتظر تھی، لیکن آغا جان کے بغیر یہ خوشیاں کتنی ادھوری تھیں، کتنی نامکمل. ایک آنسو ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے ٹپکا اور نیچے وحید آغا لاؤنج میں کسی قدر حیرت سے حیدر سلطان کو دیکھ رہے تھے. یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ اس میں حرج ہی کیا ہے وحید بھائی؟ وہ لوگ گھر کے چند افراد کے ساتھ آ کر سادگی سے عروج کو رخصت کروا کر لے جائیں. اپنے گھر میں جو فنکشن انہیں کرنا ہے کرتے رہیں. پاگل ہو گئے ہو تم حیدر؟ سعید آغا ناراض ہوئے. ہمارے باپ کو مرے آج دن ہی کتنے ہوئے اور تم شادی رچانے کی بات کر رہے ہو؟ لیکن سعید بھائی میں سادگی سے رخصتی کی بات کر رہا ہوں.
رخصتی نہیں ہوگی حیدر، کم از کم 1 سال تک نہیں۔ ریحان آغا نے فیصلہ سنایا۔ ہم کل حسن صاحب کی طرف پیغام بھجوا دیں گے۔ لیکن چچا جان۔ حیدر خاموش رہو تم۔ ریحان آغا نے حیدر سلطان کی بات کاٹی۔ آقا جان کے بعد اب اس گھر کا بڑا میں ہوں، اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے یا تمہیں؟ لیکن عروج فاطمہ میری بھتیجی ہے اور اس کا حقیقی اصل وارث میں ہوں، اور اس کے متعلق فیصلہ کرنے کا حق ہے مجھے۔ تم ایک نیم پاگل شخص ہو حیدر سلطان، تم بھلا کیا صحیح فیصلہ کر سکتے ہو؟ پاگل میں نہیں آپ ہیں۔ حیدر سلطان کی آنکھوں میں سرخی سی پھیل گئی۔ آپ جو عروج فاطمہ کا رشتہ ختم کروا کے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں انیس الحسن سے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں عروج کو اپنے ساتھ لے جا کر اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا۔ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بے وقوفوں جیسی باتیں مت کرو حیدر۔ وحید آقا کا انداز سمجھانے والا تھا۔ مجھے چچا جان پہ اعتبار نہیں ہے، یہ صبا کے لیے انہوں نے خود کہا تھا آقا جان سے، اور آقا جان برداشت نہیں کر سکے۔ ان کی آواز بھر آ گئی اور وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے، جبکہ ریحان آقا وحید آقا کی سوالیہ نظروں سے بچتے ہوئے لبوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ لے کمرے سے ہی نہیں گیٹ سے بھی باہر نکل گئے کہ اللہ نے انہیں موقع دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے راستہ صاف کر دیں۔ ان کا رخ حسن پیلس کی طرف تھا۔ حیدر سلطان اوپر آئے تو بے حد افسردہ تھے۔ چچا جان کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگتے بٹو۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ وہ اس روز بڑے ابا تم سے کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے جو کچھ سنا تھا اسے دل قبول نہیں کر رہا۔ دل کہتا ہے شاید میں نے کچھ غلط سنا ہے، یا پھر سمجھ نہیں پایا ہوں میں۔ مجھے بری بات بتاؤ بٹو، شاید میرا دل صحیح کہتا ہے۔ بھلا چچا جان، ایک بات جو ابا جان نے تم سے کہی اور عروج فاطمہ نے انہیں وہ سب کچھ بتا دیا جو آغا جان نے اسے بتایا، تو جو کچھ انہوں نے سنا تھا وہ صحیح تھا۔ دل پر بڑا بوجھ بڑھ گیا۔ انہوں نے شکوہ کرتی نظروں سے عروج فاطمہ کو دیکھا۔ لیکن کیوں بٹو؟ تم نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیا صرف صبا کے لیے؟ صبا ان کی بیٹی ہے تو کیا تم ان کی کچھ بھی نہیں لگتی؟ تم بھی تو کسی کی بیٹی ہو نا؟ چچا جان کیسے اتنے ظالم ہو سکتے ہیں؟ میرا دل نہیں مانتا بٹو۔ میں پھر بات کروں گا چچا جان سے، ایک بار پھر ان کی منت کروں گا وہ ایسا نہ کریں۔ لیکن اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو پھر میں کل حسن صاحب سے بات کروں گا۔ لیکن وہ حسن صاحب سے بات نہیں کر سکے تھے۔ ریحان آغا سے مایوس ہو کر وہ دوسرے دن ناشتے کے بعد حسن صاحب سے بات کرنے کے لیے نیچے اترے، اور جانے سے پہلے انہوں نے عروج کو بتایا کہ وہ آج حسن صاحب سے بات کر کے 1-2 روز میں کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے اس کا نکاح انیس الحسن سے کر دیں گے، اور اس کے لیے وہ اسے اسی خاموشی سے لے کر ماڈل ٹاؤن والے گھر چلے جائیں گے، اور نکاح رخصت سب وہاں سے ہی کریں گے، ورنہ ریحان آغا ایسا کبھی ہونے نہیں دیں گے۔ انہوں نے عبدالکریم کاکا کو صبح ہی ماڈل ٹاؤن کی حویلی بھیج دیا تھا کہ وہاں جا کر صفائی وغیرہ کروا دیں۔ باقی کے انتظام حسن صاحب سے بات کرنے کے بعد وہ خود ہی کر لیں گے۔ لیکن وہ حسن صاحب سے بات ہی نہیں کر سکے کہ چوکیداروں نے گیٹ سے باہر نہیں جانے دیا، کہ ریحان آغا نے پٹھان چوکیدار کو سمجھا دیا تھا کہ حیدر سلطان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، آقا جان کی موت کا صدمہ ہے، اگر باہر جانے کے لیے شور کریں تو انیکسی کے بیڈ روم میں بند کر دینا، اور چوکیدار نے ڈرائیور کے ساتھ مل کر انہیں زبردستی کمرے میں بند کر دیا۔ عروج فاطمہ نے صبح سے شام تک کتنے ہی چکر نچلی منزل کے لگا لیے، لیکن حیدر سلطان پلٹ کر نہیں آئے۔ عبدالکریم کاکا بھی نہیں تھے کہ انہیں پیلس بھیج کر حیدر سلطان کے متعلق پتہ کرواتی۔ جب اندھیرا پھیل گیا تو وہ گھبرا کر وحید آقا کے پاس آئی، جو لاؤنج میں قانون کی کوئی کتاب کھولے صوفے پر نیم دراز تھے۔ ماموں جان، وہ چاجی صبح حسن انکل سے ملنے کے لیے گئے تھے، مجھے کہا تھا کہ آدھے گھنٹے تک آ جاؤں گا، لیکن ابھی تک نہیں آئے ہیں، واپس ہی نہیں آئے، رات ہو گئی ہے، نکل گئے ہوں گے کہیں، دماغ تو ان کا صحیح کام ہی نہیں کرتا، اول فول بکتے رہتے ہیں ہر وقت، جب اپنے حواس میں آ جائیں گے تو لوٹ آئیں گے۔ وحید آقا کو اس کی بات کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کہاں چلے گئے، وہ کہنا چاہتی تھی کہ ان کا دماغ صحیح ہے، بس وہ زیادہ حساس ہے، اسی لیے ہر بات کو زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن وہ کچھ کہے بغیر لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ روشن آرا نے جو بظاہر اس کی آمد سے انجان بنی بلقیس بیگم سے اخبار میں چھپنے والی کسی چٹپٹی خبر پر تبصرہ کر رہی تھی، یکدم سر اٹھا کر اسے روکا۔ میں زہرا آپی کی طرف جا رہی ہوں۔ چپ کی بیٹھی رہو گھر میں، حیا تو اس لڑکی میں ہے ہی نہیں، بھاگ بھاگ کر اپنے سسرال جاتی ہے، اور اب دیکھیں نانا کو مرے دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ وہ بلقیس بیگم سے مخاطب تھی۔ میں چاچی کے متعلق پوچھنے جا رہی ہوں، صبح وہ ادھر گئے تھے نا، ابھی تک نہیں لوٹے۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ چھوٹا بچہ نہیں ہے ادھر، جاؤ جا کر اوپر اپنے کمرے میں بیٹھو، جہاں جی چاہتا ہے منہ اٹھا کر چل پڑتی ہو۔ یہ بلقیس بیگم تھی جو ریحان آغا کی بیوی تھیں، اور وہ بے اختیار امڑ آنے والے آنسوؤں کو ہاتھوں کی پشت سے پوچھتی واپس مڑ کر سیڑھیوں پر چڑھنے لگی۔ پوری رات گزر گئی، حیدر سلطان واپس نہیں آئے۔ عشاء سے پہلے عبدالکریم بھی آ گئے تھے اور حسن پیلس سے پتہ کر آئے تھے، حیدر تو وہاں گئے ہی نہیں۔ انہوں نے عروج کو بتایا کہ حیدر بھیا نے ان سے کہا تھا کہ وہ حسن صاحب سے مل کر ماڈل ٹاؤن آئیں گے، لیکن وہ وہاں بھی نہیں گئے، اور عبدالکریم صاحب واپس آ گئے تھے۔
پھر کئی دن گزر گئے۔ عبدالکریم ہر روز انہیں ڈھونڈنے جاتے اور ناکام لوٹ آتے۔ ان کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا، اور جن کو پتہ تھا وہ اس کی بے چینی پر محظوظ ہو رہے تھے۔ وہ بے چین سی سارے گھر میں پھرتی اور بالکنی میں آ کر حسن پیلس کو دیکھنے لگتی، جہاں لائٹنگ کی جا رہی تھی، اور ادھر سے کسی نے کچھ نہیں بتایا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے، اور ادھر سے بھی کوئی نہیں آیا، نہ زہرا آپی نہ عذرا آنٹی۔ وہ صبح صبح بالکنی میں آتی تو انیس الحسن بے حد افسردہ اور سوگوار سے اپنی بالکنی میں کھڑا نظر آتا۔ عروج کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور رخسار بھیگ جاتے۔ انیس الحسن بے چین ہو کر کونیا ریلنگ پر ٹکا کر چپتا، کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولتا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے تسلی دیتا، تیزی سے اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ حیدر سلطان کو غائب ہوئے 7 دن ہو گئے۔ جب زہرا آپی آئی تھیں، اور وہ دوبارہ پہلی بھی آئی تھی، لیکن روشن آرا نے انہیں نیچے ہی یہ کہہ کر واپس بھیج دیا تھا کہ عروج گھر پہ نہیں، لیکن آج گیٹ پر انہیں عبدالکریم کاکا مل گئے تو وہ انہیں اوپر لے آئے۔ یہ سب کیا ہے اجی؟ کبھی کبھی وہ پیار سے اسے اجی کہتی تھی۔ تمہارے چھوٹے داجی ہماری بات کیوں نہیں مان رہے؟ ہم بالکل خاموشی اور سادگی سے تمہیں انہیں کپڑوں میں رخصت کروا کے لے جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہارے داجی کہتے ہیں وہ آغا جان کی برسی کے بعد تمہیں رخصت کریں گے، کہ ان کے ہاں پورے 1 سال تک خوشی نہیں منائی جاتی۔ چلو ابھی نہیں، 40ویں کے بعد ہی خاموشی سے تمہیں رخصت کرتے ہیں، لیکن وہ مان ہی نہیں رہے۔ وہ کیا کہتی، بس خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ دوبیر کہتا ہے کہ اگر تم راضی ہو تو وہ کل ہی نکاح خواہ لے آتا ہے، بس کسی نہ کسی طرح تم چھپ چھپا کر حسن پیلس آ جاؤ، پھر دیکھتے ہیں تمہارے رشتہ دار کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ انو بہت پریشان ہے اجی، اسے پتہ نہیں کیوں یہ خوف ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی تمہاری شادی نہیں ہونے دیں گے، شاید سال بھر بعد بھی نہیں۔ تو ایسے میں صرف ایک ہی حل نکل سکتا ہے جو دوبیر نے کہا۔ کیسے زہرا آپی، کیسے؟ آغا جان کے بعد حیدر چاچی بھی میرے اپنے ہی ہیں، ان کے بغیر میں کیسے؟ اللہ کے واسطے زہرا آپی، حسن انکل سے کہیں وہ چاچی کو ڈھونڈ دیں، وہ تو پولیس میں ہے نا، اتنے بڑے افسر ضرور میرے چاچی کو ڈھونڈ لیں گے، وہ مل جائیں گے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چاچی تو خود بھی ایسا ہی چاہتے تھے، اسی لیے تو وہ حسن انکل سے ملنے گئے تھے، تاکہ… لیکن چاچی کے بغیر نہیں زہرا آپی، ان کے بغیر نہیں۔ اس کے آنسو اسی تیزی سے بہہ رہے تھے اور وہ ہچکیاں لے لے کے رو رہی تھی۔ اچھا اچھا، تم فکر نہ کرو، مل جائیں گے حیدر چاچو، زہرا نے اسے گلے لگا کر تسلی دی۔ زہرا آپی، انیس سے اماں جی سے سب سے کہیے گا مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے ان کی خوشیوں کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ ان سے الگ ہوتے اس نے التجا کی تھی۔ پگلی، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ تمہارا تو اپنا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، لیکن اللہ کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے نا۔ ہم سب کو تمہارے دکھ کا احساس ہے، اور انو تو تمہارے لیے بہت پریشان رہتا ہے۔ سنو چاچو، اگر تب تک نہ ملے تو دوبیر کی شادی میں تو آؤ گی نا؟ تمہیں پتہ ہے نا دوبیر تمہیں اپنی سگی بہن ہی سمجھتے ہیں، یاد ہے نا ہم دونوں نے دوبیر سے کیسے لڑ لڑ کر نیک لینا تھا؟ اس نے صرف سر ہلایا، اور زہرا اسے بہت ساری تسلیاں اور دلاسے دے کر چلی گئی۔ حیدر سلطان نہیں ملے، دوبیر کی شادی ہو کر وہ دوبیر کی شادی میں شریک بھی نہیں ہو سکی، حالانکہ عذرا آنٹی اماں جان کے ساتھ خود آئی تھیں دوبیر کی شادی میں شرکت کے لیے کہنے، لیکن ریحان آغا نے معذرت کر لی کہ ابھی تو آغا جان کا 40واں بھی نہیں ہوا، ان کے خاندان میں تو یہ ریت ہے کہ سال بھر کسی خوشی میں شرکت ہی نہیں کرتے۔ گو ایسی کوئی بات تھی تو نہیں، لیکن اماں جان یا عذرا آنٹی کیا کہتی، وہ عروج کو پیار کر کے چلی گئیں۔ دوبیر شادی کے بعد آمنہ کو لے کر لندن چلے گئے۔ انیس الحسن بھی دوبیر کے ولیمے کے 2 دن بعد ہی چھٹی منسوخ کروا کے واپس چلا گیا۔ جس صبح اسے جانا تھا، اپنی بالکنی میں کھڑے جھرجھر بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور شولڈر بیگ کندھے پر لگائے جانے کے لیے تیار کھڑا انیس الحسن سب احتیاطی بالائے طاق رکھ کر بلند آواز میں بے اختیار کہہ اٹھا، مت کرو مت کرو ایسا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ اور پھر وہ تیزی سے واپس مڑ گیا، لیکن وہ اس وقت تک بالکنی میں کھڑی رہی جب تک گاڑی نظر آتی رہی۔ ایبٹ آباد جانے سے پہلے زہرا اسے ملنے آئی تھی اور ڈھیروں تسلیاں اور امیدیں اس کے پلوں میں باندھ گئی تھی۔ انیس نے کہا ہے رونا مت، تمہارے آنسو اس کے دل پہ گرتے ہیں، تم یہاں روئی تو وہ وہاں بے چین ہو جائے گا۔ اس کے دل کے تار جو تمہارے دل کے تاروں سے بندھے ہیں نا، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ تم روئی ہو۔ پتہ ہے جی، وہ کہتا ہے دراصل میں بہت بے صبرا ہو رہا تھا، اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے کہ دیکھو اس طرح وہ چاہے تو منزل قریب آ کر بھی دور ہو سکتی ہے۔ اور دیکھو گڑیا، رونا مت، صبر اور دعا کے ساتھ انتظار کرنا، انشاءاللہ تمہارے چاچو مل جائیں گے، ڈیڈی پوری کوشش کر رہے ہیں، اخبار میں اشتہار بھی دیا ہے۔ جانے سے پہلے زہرا نے پھر تاکید کی تھی کہ اسے رونا نہیں ہے، حوصلہ رکھنا ہے۔ اس نے اپنے آنسو منجمد کر کے اپنے اندر ہی اتار لیے کہ سرحدوں پر ڈیوٹی دیتا انیس الحسن اس کے رونے سے بے چین ہوگا، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ دعا گو رہتی تھی۔ اب بھی وہ صبح صبح بالکنی میں جاتی تو گھنٹوں وہاں ہی بیٹھی رہتی اور صبا کو بن سنور کر حسن پیلس میں جاتے دیکھتی۔ زہرا نے اسے بتایا تھا کہ وہ اکثر بن سنور کر حسن پیلس آتی ہے اور انیس کے گرد منڈلاتی رہتی ہے، اور یہ کہ اسے اور عذرا آنٹی کو اس کی حرکتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اور اب انیس الحسن نہیں تھا تو پھر بھی وہ یوں ہی تیار ہو کر باقاعدگی سے حسن پیلس جاتی تھی، اور آغا جان تو اس کے بھی تایا ابا تھے، اور کیا اسے آغا جان کی موت کا غم نہیں تھا؟ وہ بالکنی میں بیٹھے سوچتی رہتی اور چاچی کے لیے ملنے کی دعائیں کرتی رہتی، اور پھر اللہ نے اس کی دعائیں سن لی۔ اس روز وہ فجر کی نماز پڑھ کر قرآن پڑھ رہی تھی کہ عبدالکریم اوپر آئے۔ عموماً وہ اسی وقت اوپر آتے تھے، لیکن سیدھے کچن میں چلے جاتے اور ناشتہ تیار کر کے اس کے کمرے کے باہر آواز دیتے، بیٹا آ جاؤ، ناشتہ لگا دیا ہے۔ لیکن اس روز وہ دستک دے کر اندر آ گئے۔ بٹیا، وہ کیا ہوا کاکا جی، آپ گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ بیٹھ جائیں، خیریت ہے نا؟ جی خیریت ہے، وہ آج میں فجر پڑھ کر لان میں بیٹھ گیا تھا کہ مالی بابا آ گئے۔ یوں ہی باتوں باتوں میں حیدر بھیا کا ذکر ہوا تو کہنے لگے، بھیا خود ہی تو نہیں گئے کہیں پہ؟
दाजी और पठान ने उन्हें खुद पकड़कर गाड़ी में बिठाया था और वो होश में नहीं लगते थे। मैं इधर हसन साहब के लॉन की घास काटने आया था। नहीं, वो बेयकीनी से अब्दुल करीम को देखने लगी। लेकिन दादी, क्या उन्होंने खुद? नहीं। इसके लबों से बेसाख्ता निकला और आंसू बेसाख्ता रुखसारों पर बह निकले। कुछ देर होने के बाद इसने अब्दुल करीम की तरफ देखा, जो बेबसी से उसे रोते हुए देख रहे थे, और ख़ुद इनकी पलकों पर भी नमी थी। तो काका जी, हम क्या करें अब? उसने अपने आंसू पूछे। क्या मैं दादी से बात करूं? पूछूं इनसे? बात तो करनी होगी बिटिया, लेकिन तरीके सलीके से। देखो, माली बाबा का नाम ना लेना, वो बेचारा बात करके डर गया था, सोच समझ कर बात करना। वह उस बात में सर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई। काका, मैं जा रही हूँ दादी के पास। नाश्ता तो कर लें, मैं अभी बनाता हूँ। नहीं काका जी, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। और अब्दुल करीम की मजीद कोई बात सुने बगैर वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती लाउंज से निकलकर रेहान आगा के पोर्शन में आई। रेहान आगा अपने लाउंज में तन्हा बैठे अखबार पढ़ रहे थे। शायद बाकी सब अभी तक सो रहे थे। दादी, इनके बिल्कुल सामने आकर उसने कहा तो उन्होंने चौंक कर उसे देखा। चाची कहाँ हैं? मुझे क्या पता। बेनियाजी से जवाब मिला तो ना चाहते हुए भी इसके लहजे में तेज़ी आ गई। आपको ही तो पता है ताजी, आप अपनी गाड़ी में उन्हें बिठा कर ले गए थे, तो मैंने उन्हें वहाँ जहाँ इसके लिए उन्होंने कहा था ड्रॉप कर दिया था। अब मुझे क्या पता वो कहाँ चला गया। आपने मेरे चाची को मार डाला है। वो तो होश में ही नहीं थे जब आपने पठान चाचा के साथ मिलकर अपनी गाड़ी में डाला था। मैं हसन अंकल से कहकर आपके खिलाफ केस करवाऊंगी। अब्दुल करीम उसे सोच समझ कर बात करने को कह रहा था, लेकिन वो बिला सोचे समझे बोले जा रही थी। आपने कत्ल कर दिया है चाची को। अब वो रो रही थी। बैठ जाओ यहाँ। अपनी हैरत छुपाते उन्होंने उसे बाजू से पकड़कर बिठाया। हैदर पागल हो गया था। उसका घर में रहना ख़तरनाक था। उसने मुझ पर छुरी उठा ली थी। मजबूरन उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम आगा जान की मौत की वजह से पहले ही परेशान थी। मुझे तो शक है कि आगा जान को भी उसने ही, वही था ना उसके पास आखिरी वक्त। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप दादी। शिद्दत से इसकी आवाज़ फट गई। आपने मारा है आगा जान को। आपने अपनी और सबा बाजी की मौत की धमकी दी थी ना आपने उनको। इसी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ। आगा जान ने मुझे और चाची को सब बता दिया था, जो आपने उनसे कहा, एक एक लफ्ज़। रेहान आका की आंखों में लम्हा भर के लिए फिर हैरत नमूदार होकर मासूम हो गई और माथे पर बल पड़ गए। ये हाथ भर की लड़की उन्हें केस करने की धमकी दे रही थी। वह मुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाते उन्होंने उसकी तरफ देखा। ज़्यादा बक करने की ज़रूरत नहीं है। एक दोस्त में डॉक्टर ने इजाज़त दे दी तो उसे घर ले आऊँगा, लेकिन ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि उसे अपने कमरे और पोर्शन तक महदूद रखो। अगर इस घर में किसी को भी इसकी वजह से नुकसान पहुँचा तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। लहजे की सफाकी से उरूज फातिमा का दिल कांप गया। वो बहादुर नहीं थी, बुज़दिल थी, बहुत बुज़दिल। ये तो हैदर सुल्तान की मोहब्बत थी जिसने कुछ देर के लिए उसे निडर बना दिया था। नहीं नहीं, मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। बस आप उन्हें ले आएँ, मैं खुद ख्याल रखूंगी उनका। आंसू तवातुर से इनके रुखसारों पर बह रहे थे। और हाँ, मैं सबा की शादी अनीसुल हसन से करूँगा। आगा जान ने सही बताया था तुम्हें, और अब तुम्हें खुद इस शादी से इनकार करना होगा। और अब तुम वही करोगी और कहोगी जो मैं कहूँगा, वरना हैदर को मैं कभी घर वापस नहीं लाऊंगा और वो वहीं मर जाएगा। नहीं प्लीज़ दादी नहीं। उसने मुल्तजी निगाहों से देखा। क्या नहीं? आप चाची को कुछ ना कहें। आज मैं तुम्हें हैदर से मिलवाऊंगा, तुम खुद देख लेना उसकी हालत। और फिर ऑफिस जाने से पहले वो उसे साथ ले गए। वो मेंटल हॉस्पिटल तो नहीं था, शायद पागल खाना था, या फिर जाने कौन सी जगह थी। एक काल कोठरी नुमा कमरे में वो बंद थे। चाची, वो रो ही तो पड़ी। मेरी तरफ देखे ना चाची, मैं आपकी बिट्टू हूँ। लेकिन हैदर सुल्तान ने नज़रें नहीं उठाई थी। बड़ी बड़ी गजाली आंखों में वहशत थी। सर और दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे। रुखसारों की हड्डियां अंदर को धंसी हुई थी। इसके चाची तो नहीं थे। अब्बा मियाँ के शहजादे और उनके दिलबर, ये तो वो जब इंडिया से आए थे तब भी ऐसे नहीं थे। तब वकील साहब ने जेल से आने के बाद उनका बहुत ख्याल रखा था। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस आप इन्हें बाहर निकालें, घर लेकर आएँ। ले आऊँगा, लेकिन सुबह जो कुछ तुम कह रही थी दोबारा ऐसी बकवास किसी के सामने की तो ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वो जब हसन अंकल से बात करने के लिए गए थे तो ठीक थे। हाँ, कुछ दिनों से वो ज़्यादा बोलने लगे थे कि इन्हें अपने ख्वाबों के टूटने का दुख था। इन्हें अहले पाकिस्तान की खुदगर्जी और बेहमियती पर अफसोस था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ था इनके साथ कि इनकी ये हालत हो गई कि वो उसे पहचानते भी नहीं थे। ज़रूर दाजी ने ही उनके साथ कुछ किया था, लेकिन क्या वो कभी नहीं जान सकी। और हैदर सुल्तान फिर कभी इतने सेहतमंद हो नहीं सके कि वो बता सकते कि उनके साथ क्या हुआ था। वो घर आ गए थे। अब्दुल करीम हजाम को लेकर घर आ गए। बाल कटवाए गए, नाखून तराशे गए। वो बस खामोश निगाहों से सबको देखते रहे। अब्दुल करीम ने उनकी सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थीं। रात को भी अब वो इनके कमरे में ही सोते थे। इनके खुराक, खाना पीना, हर चीज़ का वो खुद ख्याल रखती। इनकी जिस्मानी हालत तो 2-3 माह में ठीक हो गई, लेकिन जहनी हालत ठीक न थी। कभी कभी तो वो सारा सारा दिन बैठे खाली खाली नज़रों से इर्द गिर्द देखते रहते, और कभी टेरिस पर टहलते हुए ऊंचा ऊंचा बोलते और इन लोगों को बुरा भला कहते जो मुल्क से वफादार नहीं थे, जिन्हें आज़ादी की कदर नहीं थी। वो घंटों इनके पास बैठी इनसे छोटी छोटी बातें करती रहती, अपनी आगा जान की, पैलेस वालों की, लेकिन वो सपाट नज़रों से उसे देखते रहते। चाची, मुझे पहचाने ना चाची, मैं आपकी बिट्टू हूँ, आपकी शहजादी, आपके प्यारे भाई साहब की बेटी। उनकी नज़रें लम्हा भर के लिए उसके चेहरे पर टिकती, आंखें सुकेड़ कर उसे देखते और फिर छत और दीवारों को देखने लगते।
حیدر کیسا ہے اب؟ ریحان ہر 15-20 دن بعد اوپر آ کے پوچھتے. اس روز بھی وہ آئے تو ان کی آنکھیں چھلک پڑی. وہ ٹھیک نہیں ہے داجی، آپ پلیز انہیں ڈاکٹر گیلانی کے پاس لے چلیں. آقا جان نے ان سے بات کی تھی، دکھایا تھا انہوں نے کہا تھا زیادہ حساس لوگوں کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے. برِ صغیر کی تقسیم نے بہت سارے لوگوں کو جو سب کچھ اٹھا کر یہاں آئے تھے ڈسٹرب کیا ہے. وہ کہتے ہیں چند ماہ کی دوائیوں کے استعمال سے سب ٹھیک ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے، لے جاؤں گا انہوں نے کہا تھا، لیکن وہ کبھی حیدر سلطان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر ہی نہیں گئے. وہ جب بھی کہتی ایک مبہم سی پراسرار مسکراہٹ ان کے لبوں پر آ کر معدوم ہو جاتی. آپ ناحق ان سے کہتی ہیں بٹیا، وہ حیدر بھیا کے ہمدرد نہیں ہیں. مجھے تو لگتا ہے جب وہ بھیا کو اس حالت میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. تو پھر کس سے کہوں کریم کاکا؟ کیا کروں؟ میں جاتا ہوں ان کے کلینک اور ساری کیفیت بتا کر دوائیں لے آتا ہوں. باہر کسی سے کلینک کا پتہ پوچھ لوں گا. اور پھر ایک روز عبدالکریم کاکا گیلانی صاحب سے ان کے لیے دوا لے آئے. کوئی ان کا طریقہ نہیں تھا مریض دیکھے بغیر علاج کرنے کا، لیکن جب عبدالکریم کاکا نے آغا جان کا حوالہ دیا تو انہیں یاد آ گیا کہ آغا جان ایک روز اس کے پاس آئے تھے اور حیدر سلطان کا کیس ڈسکس کیا تھا، اور انہوں نے اپنی عادت کے مطابق ان کی فائل تیار کر لی اور کچھ دوائیاں بھی لکھ دیں. انہوں نے حیدر سلطان کی فائل نکال کر دیکھی تھی. کوئی سنگین مسئلہ تو نہیں تھا ان کا، اب تک تو اسے ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا. ڈاکٹر گیلانی کو حیرت ہوئی اور جب عبدالکریم نے مختصراً حیدر کے پاگل خانے میں رہنے کی بات بتائی تو انہیں افسوس ہوا. خون کے رشتوں میں بھی اتنا زہر بڑھ جاتا ہے، یقین ہی نہیں آتا. بہرحال انہوں نے 15 دن کی دوا دے دی تھی اور تاکید کی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح حیدر کو کلینک میں لے آئیں. وہ انہیں دیکھ لیں گے، بھلے پہلے سے وقت نہ لیں. اور حیرت انگیز طور پر وہ ایک ہفتہ دوا کھانے کے بعد پرسکون ہو گئے اور کبھی کبھی بہت غور سے عروج کو دیکھتے. کیا دیکھتے ہیں چاچی؟ وہ نفی میں سر ہلا دیتے. ایک روز وہ کمرے میں آئی تو وہ اپنی الماری کھولے بیٹھے تھے اور چیزیں آگے پیچھے کر رہے تھے. کیا ڈھونڈ رہے ہیں چاچی؟ پتہ نہیں. وہ تھک کر بیٹھ گئے اور پھر اگلے 2 دن بعد عروج نے دیکھا کہ وہ کمرے میں ادھر ادھر بیڈ سائڈ ٹیبل کے درازے کھولے کچھ ڈھونڈتے تھے. آپ یہ تو نہیں ڈھونڈ رہے چاچی؟ عروج اپنے کمرے سے کپڑے کا وہ تھیلا لے آئی جو ایک روز حیدر اسے سنبھال کر رکھنے کا کہہ رہے تھے. ہاں یہی تو. انہوں نے تھیلا اس سے جھپٹ لیا اور کھول کر دیکھنے لگے. آپ نے خود ہی تو مجھے سنبھال کے رکھنے کے لیے دیا تھا. اچھا تم؟ وہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہے پھر بے بسی سے نظریں اس کے چہرے سے ہٹا لی. میں عروج ہوں چاچی، آپ کی بٹو. عروج؟ بٹو؟ انہوں نے اس کے لفظ دہرائے پھر اس کی طرف سے رخ موڑ کر بیٹھ گئے اور تھیلا کھول کر اس میں موجود چیزیں دیکھنے لگے. آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ وہ کمرے سے باہر آ گئی. حیدر سلطان کی پریشانی میں وہ سب کچھ بھولے ہوئے تھی، لیکن کیا وہ انیس الحسن کو کبھی بھول پائی تھی؟ اور انیس الحسن کو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ رات کو جب وہ بستر پر سونے کے لیے لیٹتی تو جیسے اس کی سرگوشیاں اس کی سماعت میں مٹھاس کھول دیتی. انیس کی جان، وہ جیسے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا. وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتی لیکن خالی کمرے میں کوئی نہ ہوتا. وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی، آنسو بہنے کو بےتاب ہو جاتے، لیکن شعوری کوشش سے وہ انہیں پیچھے دھکیل دیتی کہ اسے رونا نہیں تھا اور اس کے رونے سے انیس الحسن کو تکلیف ہوتی تھی. اور قسمت کی مٹھی میں کیا اس کے لیے بس اتنی سی خوشی تھی؟ کیسے خوش کن دن تھے جب وہ زہرا کے ساتھ اپنی اور دوبیر الحسن کی شادی کی تیاری کر رہی تھی اور ہر روز انیس الحسن کا خط آتا تھا. بس وہ اتنے سارے دن تھے اس کی زندگی میں خوشیوں کے، اور اب اسے انیس الحسن کے بغیر زندگی گزارنی تھی کہ داجی نے ہی تو کہا تھا اسے انیس الحسن کے ساتھ شادی سے انکار کرنا ہوگا. یہ تو خود اپنی زندگی ختم کرنے والی بات تھی، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ حیدر سلطان کو نہیں کھو سکتی تھی. داجی انہیں پاگل خانے بھجوا دیتے یا مار ڈالتے. وہ انیس الحسن کو بھول جائے گی، بھولنے کی کوشش تو کرے گی، اور شاید انیس الحسن بھی بھول جائے. صبا اچھی ہے، خوبصورت ہے اور اس سے زیادہ تعلیم یافتہ بھی، تو شاید انیس الحسن اسے بھول ہی جائے گا ایک دن. زہرا کہتی تھی 1 سال کی ہی تو بات ہے، گزر جائے گا یہ وقت بھی. وقت تو گزر ہی جائے گا، گزر رہا تھا، لیکن اس کے لیے تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا. اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہونے والا تھا. چاچی، ہاں چاچی کی خاطر وہ محبت کی بازی ہار گئی تھی. ہر صبح وہ بے قرار سی بیلکنی میں آتی اور سامنے خالی بیلکنی کو دیکھ کر واپس پلٹ جاتی. اس روز بھی وہ بیلکنی میں آ کر یوں ہی بے دہانی سے الماری میں اوپر نیچے پڑے ہوئے ڈبوں کو دیکھ رہی تھی. سب سے اوپر پڑے ڈبے میں اس کا عروسی جوڑا تھا. کتنی مارکیٹوں میں پھر آ کر زہرا نے یہ جوڑا پسند کیا تھا. دلہن تو زندگی میں ایک ہی بار بننا ہوتا ہے نا، تو بس بہت نفیس اور خوبصورت کام کروانا ہے. بٹو، وہ اتنی بے دہانی میں تھی اور اتنی محف تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب حیدر سلطان اس کے کمرے میں آ گئے. چاچی، وہ بے اختیار ان کی طرف مڑی. کتنے عرصے بعد انہوں نے اسے ایسے پکارا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے ان کی آنکھوں میں اجنبیت جھلکنے لگی اور وہ اجنبی نظروں سے اسے دیکھنے لگے. کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھتے رہے، پھر بغل میں دبا ہوا تھیلا اسے پکڑایا. یہ لو، یہ رکھ لو، چھپا لو اسے، نہیں تو وہ چھین لیں گے. کون چاچی؟ کون چھین لے گا؟ بلوائی، وہ ہندوؤں اور سکھوں کے جتھے حملہ کرنے آ رہے ہیں نا، تو ہاتھ میں کہہ رہا ہوں اسے چھپا دو. وہ سرگوشیاں کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی. اس نے افسردگی سے تھیلا ان کے ہاتھ سے لے کر الماری میں رکھ دیا تو وہ مطمئن ہو کر باہر لاؤنج میں جا کر ٹہلنے لگے. لیکن اس کے دل میں ایک امید سی پیدا ہو گئی کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. انہوں نے اسے پہچانا تھا، بھلے ایک لمحے کے لیے ہی صحیح. بلایا تھا، اور اس روز کافی دنوں بعد ریحان آغا اوپر آئے تھے.
کیسا ہے حیدر؟ حسب معمول انہوں نے پوچھا اور اس کے لبوں سے ارادی طور پر نکلا، پہلے سے کچھ بہتر لگتے ہیں۔ وہ چونکے اور آنکھیں سکیڑ کر لاؤنج میں بیٹھے حیدر کو دیکھا جو انگلیوں پر کچھ گن رہے تھے۔ کیا گن رہے ہو حیدر؟ حیدر سلطان نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں، ان کی آنکھوں میں بے بسی نظر آئی تھی۔ پتہ نہیں کیا گن رہا تھا، مجھے تو ویسا ہی لگتا ہے حیدر۔ اب وہ عروج کی طرف مڑ چکے ہیں، ان کے لبوں پر تمسخرانہ ہنسی تھی۔ تمہیں کیوں لگا وہ پہلے سے بہتر ہے؟ انہوں نے مجھے بٹو کہہ کر بلایا تھا۔ اسے ان کے لبوں پر بکھری مسکراہٹ زہر کی طرح لگتی تھی۔ ان کی مسکراہٹ ایک دم سمٹی اور انہوں نے مڑ کر حیدر کو دیکھا جو اب خود ہی مسکرائے جا رہے تھے اور وقفے وقفے سے اپنے دایاں ہاتھ کا مکہ بنا کر بائیں ہاتھ پہ مارتے۔ اللہ مزید بہتر کرے۔ وہ بات مکمل کر کے گہری نظر حیدر سلطان عروج فاطمہ پر ڈال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ لیکن دوسرے دن آفس سے واپسی پر وہ پھر اوپر آئے تھے۔ کچن میں عبدالکریم کے ساتھ مل کر رات کے کھانے کی تیاری کرتے ہوئے اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ تو 15 دن بعد ہی چکر لگاتے تھے، پھر آج؟ عروج، یہ میں حیدر کے لیے دوا لایا ہوں۔ دراصل گیلانی صاحب جرمنی گئے ہوئے تھے نا، اب آئے ہیں تو میں آج چلا گیا تھا ان کے پاس۔ بس اب تم نے باقاعدگی سے انہیں دوا دینی ہے، صبح شام ایک گولی، اور یہ انجیکشن بھی ہے طاقت کے۔ عبدالکریم سے کہنا ہے میڈیکل کمپاؤنڈر سے لے آئے، انجیکشن لگا دے گا۔ ایک روز چھوڑ کر لگے گا انجیکشن۔ عروج نے لاؤنج میں آ کر خاموشی سے ان سے شاپر لے لیا۔ وہ حیدر سلطان کا جو وہ سو رہے تھے پوچھ کر چلے گئے۔ وہ جانتی تھی وہ جھوٹ بول رہے تھے، گیلانی صاحب تو یہاں ہی تھے، عبدالکریم خود دوا لے کر آئے تھے۔ یہ دوائیں حیدر بھیا کو مت دینا بٹیا، عبدالکریم نے منع کیا تھا۔ میں کل یہ دوائیں گیلانی صاحب کے پاس لے جاؤں گا، انہیں دکھاؤں گا کیا کہتے ہیں وہ۔ اور جب عبدالکریم نے دوائیں اور انجیکشن ڈاکٹر گیلانی کو دکھائے تو انہوں نے بتایا یہ دوائیں تو حیدر سلطان کی ذہنی صحت کو ٹھیک کرنے کے بجائے مزید خراب کر دیں گی اور اعصاب کو سمجھنے ختم کر دیں گی۔ یہ دوائیں حیدر کو ریحان آقا کے خلاف ثبوت کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن تمہارا کون ہے جو کیس کرے؟ میں خود بوڑھا آدمی ہوں، کہاں تھانے کچہریاں بھگت سکتا ہوں؟ اگرچہ مجھے حیدر سلطان سے ہمدردی ہے اور دکھ ہے، خیر ٹیبلٹ تو وہی دیتے رہو جو میں نے لکھ کر دی ہے، اور میں طاقت کے انجیکشن دے دیتا ہوں، وہ لگوا دینا اور یہ سب پھینک دو۔ اور جب عبدالکریم نے ساری بات آ کر بتائی تو عروج فاطمہ کا دل چاہا وہ دھاڑیں مار مار کے روئے۔ یہ اس کے اپنے تھے، خون کے رشتے۔ چھوٹے داجی اپنے سگے بھتیجے کو صحت مند نہیں دیکھنا چاہتے تھے، آخر کیوں؟ اگر صبا کے لیے اس نے ان سے وعدہ کر تو لیا تھا کہ وہ انیس الحسن سے شادی نہیں کرے گی، انکار کر دے گی۔ لالچ آدمی کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے بیٹا۔ عبدالکریم بھی بے حد دکھی تھے۔ اپنے حیدر بھیا کی اتنی جائیداد ہے، گجرات والی حویلی، ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی، اور وہ جو سرگودھا کی طرف 2 مربع زمین ملی ہے حیدر بھائی کو، اور انہوں نے آغا جان کے مشورے پر ٹھیکے پہ دے دی تھی، تو اگر حیدر بھیا حواس میں نہ رہے تو اس سب کے مالک تو وہی ہوں گے نا۔ لیکن چاچی نے ماڈل ٹاؤن والا گھر اور گجرات والی حویلی میرے نام کر دی تھی، شاید چھوٹے چاچی کو پتہ ہی نہیں۔ کچھ تو سوچ رکھا ہوگا انہوں نے۔ یہ آغا منزل میں بھیا کا بھی حصہ ہے، بس بٹیا مجھے تو لگتا ہے وہ سب ہتھیانا چاہتے ہیں۔ عبدالکریم چاچا چلیں، ہم کہیں چلے جائیں، ماڈل ٹاؤن والے گھر یا گجرات والی حویلی؟ وہ ڈر گئی، پتہ نہیں داجی ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ چند دن بعد آقا جی کی برسی ہے، پھر دیکھتا ہوں میں کوئی راستہ۔ عبدالکریم بھی پریشان تھے، خون کے رشتے بے اعتبار ہو گئے تھے۔ اور سال گزر گیا، اس نے حیرت سے سوچا۔ وہ سال جس کے متعلق اس نے سوچا تھا جانے کیسے گزرے گا۔ حیدر سلطان کی پریشانی میں مبتلا وہ صدیوں برابر سال گزر گیا اور اسے خبر بھی نہیں ہوئی، اور وہ خبر بھی کیسے رکھتی؟ اس کے لیے تو سال کبھی ختم ہی نہیں ہوا۔ وہ تو ایک انچاہے وعدے کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی، لیکن انیس الحسن، اس نے تو اس سال کا ایک ایک دن گن گن کر گزارا ہوگا، اور اس جب سے آگے سوچتے ہوئے اس کا دل بند ہونے لگتا۔ کاش یہ سال اتنا طویل ہو جاتا کہ زندگی ختم ہو جاتی، اور لیکن سال ختم ہو گیا اور آقا جان کی برسی کے دوسرے دن ہی اس نے انیس الحسن کو دیکھا تھا۔ پورے 1 سال بعد وہ اپنی بالکنی میں کھڑا تھا، ہمیشہ کی طرح کندھے پر تولیہ رکھے، ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ ساکت ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر انیس الحسن کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سلیوٹ کیا، لیکن وہ مسکرا بھی نہیں سکی، بس امڑ آنے والے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کوشش میں نڈھال رہی۔ وہ پورے 1 سال بعد چھٹی پر آیا تھا اور 1 سال سے وہ کشمیر میں تھا۔ یہ بات اسے شام کو پتہ چلی جب حسن صاحب اور عذرا بیگم آغا منزل آئے تھے، اور عبدالکریم کاکا نے اسے بتایا کہ وہ اس کی رخصتی کی بات کرنے آئے ہیں۔ انیس صرف 15 دن کی چھٹی پر آیا اور کہتے ہیں کہ 2-3 روز تک آپ عروج کی رخصتی کرتے ہیں۔ تیاری تو سب ہی ہو چکی ہے، عذرا بیگم نے ریحان آغا سے کہا تو وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگے۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ اب کیسے کہوں، آپ کتنے شوق سے آئے ہیں، اور آپ صاف بات کریں ریحان بھائی۔ دراصل عروج ہی شادی کرنا نہیں چاہتی، ریحان آغا نے جھجکتے جھجکتے وہ کہہ دیا جو کہنا چاہتے تھے۔ بچپن میں ہی میرے بیٹے حسنین کے ساتھ عروج کی نسبت طے ہو گئی تھی اور پڑھنے کے لیے یو کے چلا گیا وہ۔ آغا جان جلدی عروج کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے اور حسنین کے لیے جلدی آنا ممکن نہیں تھا۔ شاید آغا جان کو کچھ ادراک ہو گیا تھا کہ وہ زیادہ عرصہ جی ہی نہیں سکیں گے، سو انہوں نے آپ کو ہاں کر دی، لیکن اب جب کہ میرا بیٹا حسنین اگلے ماہ آ رہا ہے تو
انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر حسن صاحب اور عذرا کی طرف دیکھا۔ بچپن کی نسبت تھی تو ایک دوسرے سے لگاؤ ہو جانا فطری ہے، سو عروج اب حسنین سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے اور حسنین بھی کسی صورت عروج سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ میں شرمندہ ہوں حسن صاحب۔ حسن صاحب اور عذرا بیگم بہت خاموشی سے ان کی تفصیل سن رہے تھے جس میں کئی جھول تھے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آغا جان ضرور ذکر کرتے۔ بہرحال بہت تحمل سے انہوں نے درخواست کی، کیا ہم عروج بیٹی سے مل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، میں ابھی بلواتا ہوں۔ انہوں نے بلقیس بیگم سے کہا کہ وہ کسی کو بھیج کر عروج کو بلوا لیں اور پھر خود ایک بار شرمندگی کا اظہار کیا۔ میں در حقیقت بہت شرمندہ ہوں۔ آپ کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہمارے لیے بہت فخر اور خوشی کی بات تھی، لیکن کیا کریں، بچوں کی مرضی اور خوشی بھی تو دیکھنی پڑتی ہے۔ آپ سے ایک درخواست ہے، میری بیٹی صبا ہے، اگر آپ اس کا رشتہ قبول کر لیں تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی اور ہم ان 15 دنوں میں ہی رخصتی کر دیں گے۔ دینا دلانا تو بعد میں ہوتا رہے گا۔ حسن صاحب کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئی، انہوں نے اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ بھائی صاحب، اگر آپ عروج بیٹی کو بلا دیں تو ہم ملنے بہت عزیز ہے وہ ہمیں، اس رشتے سے قطع نظر بھی وہ میرے لیے بیٹی جیسی ہے۔ زہرا اور دوبیر اپنی بہن سمجھتے ہیں اسے۔ میرا تو اس ایک سال میں ایک دو بار ہی یہاں آنا ہوا ہے، سو ملاقات نہیں ہو سکی۔ عذرا بیگم نے اپنا گواری چھپاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اور ہاں بلقیس بیگم، آپ نے ابھی تک کسی کو بھیجا نہیں عروج کو بلانے؟ بلقیس بیگم سے کہہ کر انہوں نے ٹیبل پر چائے کا سامان لگاتے ملازم سے کہا وہ جا کر عروج کو بلا لائے۔ اور یہ ریحان آقا کا پورشن تھا، چونکہ وہ اس گھر کے بڑے تھے اور سال بھر بعد شادی کرنے کی بات بھی ریحان آقا نے ہی کی تھی، اس لیے حسن صاحب انہی کی طرف آئے تھے۔ البتہ روشن آرا اور رضیہ ان کی آمد کا سن کر خود ہی آ گئی تھی۔ سعید آقا پہلے سے ہی ریحان آقا کے پورشن میں تھے، لیکن کسی نے ریحان آقا کی بات کی تردید نہیں کی، کیونکہ سب کے مفادات ایک دوسرے سے وابستہ تھے، اسی لیے وہ خاموشی رہے۔ ریحان آقا سے تو اس ساری گفتگو کے مقصد کے متعلق بعد میں پوچھا جا سکتا تھا۔ عروج سر جھکائے آئے تو عذرا بیگم نے ایک دم اٹھ کے اسے گلے سے لگا لیا۔ کیسی ہو میری بچی؟ انہوں نے کمزور اور بیمار سی عروج کو دیکھا۔ تم نے آنا ہی چھوڑ دیا، تم اس گھر کی ہونے والی بہو نہیں بیٹی بھی تھی۔ اماں جی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں، وہ کہہ رہی تھیں صبا کے ساتھ بھی تمہیں پیغام بھجوایا کہ کسی روز مل جاؤ، خود وہ گھنٹوں تمہارا انتظار کرتی ہیں، مگر گھٹنوں کے درد کے باوجود 2 بار شاہینہ کے ساتھ آئیں تو پتہ چلا تم کسی دوست کی طرف گئی ہوئی ہو۔ اماں جی کے پاس بابی اور قدسی بار بار آتی رہتی ہیں۔ میں تو زیادہ تر ملک سے باہر ہی رہی حسن صاحب کے ساتھ، اور تم اچھی بیٹی تھی، خبر بھی نہیں لی۔ عروج نے شرمندگی سے انہیں دیکھا۔ وہ چاچی بہت بیمار ہے نا، تو ان کی وجہ سے نکل ہی نہیں پاتی۔ او ہاں، پتہ لگا حیدر مل گیا ہے، کہاں سے ملا؟ حسن صاحب نے پوچھا تو جواب ریحان آقا نے دیا۔ پاگل خانے سے ملے تھے، کسی نے روڈ پر لوگوں کو پتھر مارتے دیکھا تو پاگل خانے میں داخل کروا دیا، علاج چل رہا ہے، اب تو اللہ کے فضل سے بہت بہتر ہے۔ عروج فاطمہ نے بے اختیار شاکی نظروں سے انہیں دیکھا۔ عروج بیٹی، ہم تمہارے داجی کے پاس تمہاری رخصتی کی بات کرنے آئے تھے، لیکن پتہ چلا تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ حسن صاحب نے بغیر کسی تمہید کے وہ بات پوچھ لی جس کے مقصد کے لیے ان کو بلایا تھا۔ عروج کی نظریں یکدم ریحان کی طرف اٹھیں، جن کی نظروں میں تنبیہ تھی۔ اس نے سہم کر نظر جھکا لی۔ بچی کی خاموشی میں اس کا جواب ہے حسن بھائی۔ حسن بھائی پولیس آفیسر تھے، ان کی تیز نگاہوں نے ریحان آقا کی آنکھوں کی تنبیہ اور ان کی بے چینی سے پہلو بدلنے کو بھی دیکھا، اور عروج فاطمہ کی آنکھوں میں چھپا خوف بھی ان کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ لیکن ریحان صاحب، میں اس کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، کیوں عروج بیٹی؟ تمہارے داجی نے تمہارے متعلق کہا ہے کہ تم انیس الحسن سے نہیں حسنین سے شادی کرنا چاہتی ہو، کیا یہ سچ ہے؟ اس کی اپنی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت نمودار ہوا۔ حسنین؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ریحان آقا کی طرف دیکھا۔ عروج بولو، جواب دو انہیں۔ ریحان آقا کا لہجہ سخت تھا اور آنکھوں میں خاموش دھمکی۔ وہ کانپ گئی، اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ جی داجی، داجی نے میرے متعلق جو بھی فیصلہ کیا ہے مجھے منظور ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور وہ بے چینی سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ لمحہ بھر حسن نے اس کے الفاظوں پر غور کیا، پھر پوچھا، تم بالغ ہو عروج فاطمہ، تم اپنے متعلق خود فیصلہ کر سکتی ہو، اگر تمہیں اپنے داجی کا فیصلہ قبول نہیں تو بلا جھجک کہہ سکتی ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ انیس کے ساتھ جب تمہارا رشتہ طے کیا گیا تو یقیناً تمہاری رضامندی سے ہی۔ ریحان آقا نے غصے سے دانت پیسے اور پہلے سے زیادہ سختی سے کہا۔ عروج، جی مجھے داجی کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، اس نے بمشکل کہا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ آنکھوں کے پیمانے چھلک پڑے، اگر ذرا سی دیر ہو جاتی تو صبر کی لگامیں ہاتھ سے چھوٹ جاتی اور وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگتی۔ حسن صاحب کی زیرک نگاہوں نے اس کی آنکھوں میں پھیلتی نمی کو محسوس کیا، لیکن مجبوری تھی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے ریحان بھائی، ہمیں اجازت دیں، آپ صبا کے رشتے پہ غور کیجیے گا حسن صاحب، ہمارے لیے بڑی عزت افزائی ہوگی اگر آپ کے ساتھ رشتہ جڑ جائے۔ جی ضرور۔ حسن صاحب ریحان آقا اور سعید آغا سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گئے۔ انیس الحسن نے سنا تو اسے یقین نہیں آیا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس نے کبھی اپنے کزن کسی رشتہ دار کا نام تک نہیں لیا، بچپن سے وہ ہمارے گھر آ رہی ہے، زہرا آپی سے اس کی بے تکلفی اور دوستی ہے، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ ان سے ضرور کہتی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا ممی، وہ کتنی خوش تھی، اس سے ہمیشہ سے اس گھر سے، اماں جی سے، زہرا آپی سے کتنی محبت تھی۔ انیس صحیح کہتا ہے حسن صاحب، اگر اس کی بات بچپن سے طے ہوتی تو وہ کبھی تو زہرا سے، اماں سے، کسی سے ذکر کرتی،
اور جہاں تک مجھے یاد ہے حسنین تو اپنی اسکول کی تعلیم ختم ہوتے ہی لندن چلا گیا تھا، تب ہم لوگ مری میں تھے، ہم چھٹیوں میں آئے تو کاظم نے ہمیں بتایا، اور تب عروج 8-9 سال کی ہوگی، تو یہ لگاؤ والی کہانی صاف جھوٹ ہے۔ انیس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے اور ریحان آقا کا جھوٹ بھی کھل جائے۔ اگر ایسا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں بیٹا جی، وہ اس کے والی اور وارث ہیں، ہم ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ صرف ایک صورت تھی کہ وہ خود تمہارے حق میں فیصلہ دے دیتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے کہا کہ اسے ریحان آقا کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں، بات ختم۔ ضرور اسے مجبور کر کے، ڈرا دھمکا کے یہ کہلوایا گیا ہوگا، انیس نے بے چینی سے کہا۔ ہاں وہ بہت سہمی ہوئی اور خوفزدہ لگ رہی تھی۔ عذرا بیگم بیٹے کا دل کا حال جانتی تھیں اور چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ عروج کو رخصت کروا کے لے آئیں، لیکن حسن صاحب پولیس آفیسر تھے، جانتے تھے کہ اس صورتحال میں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے انیس الحسن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زندگی میں بہت سے مقام ایسے آتے ہیں جب اپنی بہت پیاری چیز اور رشتوں سے جدا ہونا پڑتا ہے، تو انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر انیس الحسن کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر سوز بکھرا تھا اور آنکھوں میں سرخی تھی۔ تمہیں بھی بہادری اور حوصلے کے ساتھ جدائی کو برداشت کرنا ہوگا انیس، اور مجھے یقین ہے کہ میرا فوجی جوان بیٹا یہ کر لے گا۔ وہ مسکرائے اور اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ صبا بھی اچھی بچی ہے، اماں جی نے رائے دی کہ ہر روز آ کر اس سے اماں جی کے دل کے کسی گوشے میں بہرحال جگہ بنا لی تھی۔ مائی فٹ! انیس الحسن کا موڈ بے حد خراب تھا۔ ہرگز نہیں، مجھے اس لڑکی سے شادی ہی نہیں کرنی، ایسی بولڈ اور بے باک لڑکیاں زہر لگتی ہیں مجھے۔ اور اچھی طرح سن لیں ممی، اگر صبا ریحان دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تو مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ یوں بھی اماں جی، جس گھر سے ایک بیٹی کے لیے انکار ہوا، اس کی دوسری بیٹی ہم کیسے لے سکتے ہیں بھلا؟ عذرا بیگم نے تحمل سے اماں جی کو باور کروایا اور پھر انیس الحسن کی طرف دیکھا۔ جاؤ بیٹا تم آرام کرو، ہم سوچتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں۔ کاش منگنی پر ہی نکاح کر دیا ہوتا تو آج آغا جان کے بعد یہ مسئلہ نہ ہوتا، لیکن مجھے تو پورا یقین ہے کہ ریحان بھائی وغیرہ نہیں چاہتے، تبھی تو اس رات آغا جی نے ہم کو بلایا تھا۔ عذرا بیگم اب حسن صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی جو کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انیس الحسن کچھ دیر حسن صاحب کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر غصے سے 2 سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ صرف ایک بار اس سے ملنا چاہتا تھا، اگر اس نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتی تو وہ اسے دستبردار ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس نے بالکنی کا دروازہ کھول کر دیکھا، اس کی بالکنی خالی تھی اور دروازہ بند۔ لمحے بھر کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ خط لکھ کر بالکنی میں پھینکے اور اس سے ملنے کے لیے کہے، لیکن اسے اپنی حرکت بڑی عامیانہ سی لگی۔ تو کیا اب کیپٹن انیس الحسن بازاری عاشقوں کی طرح پتھر میں باندھ کر رکے پھینکے گا؟ نو نیور۔ اور دوسرے ہی لمحے زہرا کو فون کر دیا۔ زہرا آپی فوراً ہی لاہور پہنچ جائے۔ کیا شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے؟ وہ چہکی۔ نہیں، تو میں نے ممی سے کہا تو تھا کہ تاریخ مقرر کر کے بتائیے گا، چھوٹو کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو۔ شادی ختم ہو گئی ہے آپی، آپ کی اجی نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے بات کر کے فون ریسیور پہ رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد بیل ہونے لگی، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ جانتا تھا کوئی نہیں اٹھائے گا تو ممی تو اٹھا ہی لیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ دوسرے ہی دن زہرا یہاں موجود تھی۔ کسی بھی طرح زہرا آپی کہیں بھی، بس ایک بار میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، اس کی زبان اگر جھوٹ بولے گی تو آنکھیں سچ کہہ دیں گی۔ میں وہ سب جاننا چاہتا ہوں جو اس پر گزر رہا ہے۔ کیوں زہرا آپی، وہ کیوں کر رہی ہے ایسا؟ اور زہرا جو خود بھی حیران تھی، انیس کو تسلی دے کر اس کے پاس چلی آئی۔ یہ کیا ہے اجی؟ داجی کا فیصلہ ہے، وہ ایسا نہیں چاہتے۔ وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ اور تم؟ زہرا کی سوالیہ نظریں اس کے چہرے پہ تھی۔ میں داجی کے فیصلے پر کیسے اعتراض کر سکتی ہوں آپی؟ کر سکتی ہو، تم بالغ ہو، اگر تمہیں حسنین سے شادی نہیں کرنی تو تم انکار کر دو، قانون تمہیں یہ حق دیتا ہے عروج۔ میں انکار نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیا تم پر کوئی دباؤ ہے اور تمہیں کسی سے کوئی خوف ہے، ڈر ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور نگاہیں جھکا دیں۔ اس کے آنسو گود میں رکھے اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ زہرا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، اگر تم مجھ سے اپنی آپی سے بھی کچھ چھپا رہی ہو، تم تو ہر بات مجھ سے کہہ دیتی تھی، پھر آج یہ اجنبیت کیوں؟ اس نے اپنا نچلا ہونٹ سختی سے دانتوں سے دبا دیا کہ کہیں چیخیں باہر نہ نکل جائیں۔ انیس تم سے ملنا چاہتا ہے، میرے ساتھ چلو۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا، وہ اپنے کانوں سے تمہارا انکار سننا چاہتا ہے۔ زہرا بے حد افسردہ اور دکھی ہو رہی تھی، لیکن ان کے اصرار کے باوجود وہ اس سے ملنے نہیں گئی۔ میرا بھائی تم سے بہت محبت کرتا ہے اجی، تم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ زہرا کھڑی ہوئی تو اس نے بے اختیار ہاتھ جوڑ دیے۔ پاگل، کیا کر رہی ہو؟ زہرا نے اس کے دونوں ہاتھ الگ کرتے ہوئے چوم لیے۔ کیا میں نہیں جانتی کہ کوئی مجبوری ہے جو تم ایسا کر رہی ہو؟ لیکن کاش تم مجھے اپنا سمجھ کر اپنی مجبوری بتا دیتی، تو ہم سب تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے، ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ باقی آئندہ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔